बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको हर कोई ये कह रहा होगा कि इस वक्त ख़ित्ता जंग की आग की लपेट में है और हर शख्स और हर मुल्क जो है इसकी हरारत महसूस कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि पेट्रोल की सूरत में एक बम गिरा दिया गया और तमाम तर अवाम इस वक्त एक तकलीफ़ में है, जबकि भारत में ये बयान सामने आ चुका है कि वो पेट्रोल की कीमतों को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल छोटा सा मामला है। इस वक्त पाकिस्तान इस जंग की हरारत महसूस कर रहा है और ख़ास तौर पे आज के दिन हमने एक तस्वीर देखी जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और सऊदी अरब के वज़ीर दिफा बैठे हुए थे। तस्वीर आई और एक साथ में बयान आया। इसका मतलब क्या है? क्योंकि भारतीय मीडिया इस सारी सूरत हाल से ऐसे खेल रहा है जैसे पाकिस्तान खुद इस जंग में शामिल होने जा रहा है। पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, पाकिस्तान ने क्या शटल डिप्लोमेसी इख्तियार की है और अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या काम शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है जिसको हम आम जुबान में ये कह सकते हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई। एक इंतहाई नाजुक मामला है और एक बारीक रस्सी से चल के जाना है। ये सारी क्या सूरत हाल है, इस पर रोशनी डालने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग के मामले पर जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा हर आते लम्हे के साथ हम ये देख रहे हैं कि शदीद हो रहा है। उसकी वजह क्या है? कुछ चीज़ें जब मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह 12,000 बम फौरी तौर पे किट्स जो हैं वो अमेरिका की जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसने कांग्रेस की परमिशन के बगैर इसराइल को दे दी। जो तीसरा बहरी बेड़ा है अमेरिका का जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो पहुंच चुका है। जो दूसरा बहरी बेड़ा था यूएसएस फोर्ड जेराल्ड आर फोर्ड वो अब आ रहा है रेड सी में। ये सारा क्या खेल खेला जा रहा है? और जो खबरें आ रही हैं कि ईरान के सदर ने माफ़ी मांग ली, ट्रंप उसका क्रेडिट ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है इन सब पे आपको बताऊंगा कि असल में दरअसल खेल चल क्या रहा है। देखें, जिस वक्त ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान आता है कि वो अब अपने हमसाया अरब ममालिक पर हमले नहीं करेंगे जब तक कि उनके खिलाफ यानी ईरान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती। ऐसे ही लम्हे में हमने ये देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी सऊदी अरब बैठे हुए थे। ये एक अलग चीज़ है, इस पर आगे जाके बात करता हूँ। लेकिन उसी दौरान ट्रंप का बयान आता है कि जनाब ईरान ने सरेंडर कर दिया है, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और ये जो कुछ भी हुआ है ये अमेरिका और इसराइल के प्रेशर की वजह से हुआ है। जबकि सूरत हाल बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप का गुस्सा हर रोज़ बढ़ रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान को बहुत सख्त सज़ा देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं भाई? जंग हो रही है, आपने उनके 43 जहाज़ तबाह कर दिए हैं, 5,000 बंदा मार दिया वहाँ पे और इसके अलावा बेतहाशा तबाही मचा दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है। और ये जो 12,000 किटें मिली हैं, 1,000 पाउंड वजनी जो बम हैं वो कहाँ पे फेंके जाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप जो हैं वो हर रोज़ एक नया बयान दे देते हैं। अब जो खबर मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि BLU 110A/B ये एक किट है और बेसिकली 12,000 किटें दी जा रही हैं। इसमें आप बारूद भर के बम इसमें रख के ये एक प्रिसीजन किट बन जाती है जिसको आप फासले से मार सकते हैं और वो बारूद जाके वहाँ पे एग्जैक्ट उस जगह पे लगता है। अब ये देने का मकसद ये है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है। ना सिर्फ प्लानिंग हुई है बल्कि इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर भी काम हो चुका है। 3,000 मुकामात पर अब तक इसराइल और अमेरिका ईरान के अंदर बमबारी कर चुके हैं। जबकि जो अभी एक बयान आया है ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तरफ से कि जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं पानी के, उन पर हमला किया जा रहा है जिसकी वजह से 30 गांव जो हैं वो पानी से महरूम हो गए। अब ये खेल क्या है? ये खेल ऐसे है कि कतर में, UAE में, सऊदी अरब के अंदर बहुत से मुकामात के ऊपर डिसैलिनेशन वाटर इस्तेमाल किया जाता है और ये चाहती है कि ईरान उन पर हमला करके उन ममालिक को इस इंजाम तक पहुंचा दे कि वहाँ पे पीने के लिए पानी तक मौजूद ना हो। इस वक्त इसराइल और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ जंग में उतार लें, लेकिन
دوسری طرف سے بھی بیان آتا ہے اور اس میں کہا یہ جاتا ہے مسعود پزشکیان کی طرف سے کہ جناب آپ اس موقع کو ایران پر حملے کے لیے استعمال اگر آپ کریں گے تو دنیا آپ کو کٹ پتلی کہے گی، کیونکہ اسرائیل یا امریکہ کی حمایت عزت اور آزادی کا راستہ نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی بیانیہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو آپ اسرائیل اور امریکہ کے آپ ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات، کویت، دبئی، بحرین، منامہ، یہاں تک کہ ابو ظہبی اور العدید ایئر بیس کویت کے اوپر بھی بے تحاشا حملے کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بغداد ایئر بیس بھی ہے، عراق کے اندر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معافی مانگ رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے مسعود پزشکیان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایک بات کو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت امریکہ اور ایران کی لڑائی ہو رہی ہے، اور جتنا مرضی کوئی ایک پارٹی مار لے، دوسرا اٹھ کے 5 منٹ کے بعد بھی پھر دوبارہ تھپڑ مار دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مان رہا اور یہ لڑائی ابھی جاری ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ڈرونز اور میزائلز ایران کی طرف سے فائر کیے جا رہے ہیں۔ جو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس پر اٹیک کیے جا رہے ہیں، یو ایس ایس ایئر کرافٹ کیریئر پر حملے کیے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایران اس وقت جنگ ہارنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے، نہ ہی روکنے کے لیے۔ اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بمباری سے آخر آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ آپ نے غزہ میں وہاں پہ ملیا میٹ کر دیا، 1 لاکھ لوگوں کو مار دیا، لیکن اس کے باوجود آپ آج بھی حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اور امن پیس جو فورس ہے اس کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران ایک نئی سازش امریکہ کی طرف سے آتی ہے کہ ایران کے اندر جو کردوں کی آبادی ہے اور وہ عراق کے اندر جو کردوں کی ایک پوری حکومت ہے، ان کی فورس ہے، ان کو مسلح کیا جائے تاکہ ایران کے اندر بغاوت کروائی جا سکے اور وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو سکے، کیونکہ امریکہ خود ابھی اپنے فوجیوں کو اتارنے کے بارے میں سوچنے سے بھی کترا رہا ہے، اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ صرف وقت کا ضیاع ہے اس طرح کی چیزیں سوچنا، لیکن سی آئی اے نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران سے جب لڑائی ہوئی ہے تو ٹرمپ اپنے دوسرے محاذ جو کہ یوکرین کا محاذ تھا اور جس کے اوپر بڑا زور ڈال رہے تھے، پابندیاں لگا رہے تھے، ٹیرف لگا رہے تھے انڈیا کے اوپر کہ آپ نے روس سے پٹرول نہیں لینا، اور پھر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 مہینے کے لیے رشیا سے پٹرول لے لیں۔ رشیا اس 1 مہینے میں کتنا پٹرول بیچ دے گا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ تو ایران کے فرنٹ پر جیتے جیتے ٹرمپ نے وہاں پہ رشیا کا جو فرنٹ ہے، یوکرین کا جو فرنٹ ہے، وہاں پہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ ایران کی جنگ کو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو کہ ہر موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ بھاگا ہوا گیا ہے رشیا کے پاس تیل لینے کے لیے، تو رشیا نے اس کو کہا کہ جناب آپ تو یہ چھوڑ چکے تھے، آپ تو ہم سے تیل لینا ہی کچھ دن پہلے ٹرمپ کے پریشر پہ چھوڑ چکے تھے، تو اب کون سا پٹرول؟ اب آپ کو مارکیٹ کی قیمت پر پٹرول ملے گا، کوئی سستا پٹرول آپ کو ملنے والا نہیں ہے، جبکہ چائنا کو ابھی تک سستا پٹرول دیا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں اسی سارے معاملے کے دوران پہنچ جاتے ہیں سعودی عرب۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دم سے پہنچ گئے، نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مارچ کو اسحاق ڈار آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تہران اور ریاض کے درمیان شٹل کمیونیکیشن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے خود اپنا پرسنلی بتایا کہ میں نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کو یہ کہا کہ جناب اب آپ دیکھ لیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے، آپ ہمارا خیال رکھیں۔ تو پھر عباس اراغچی نے کہا کہ اگر ہم آپ کا خیال رکھیں تو کیا آپ ہمیں یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ سعودی عرب کی زمین ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی، چاہے فضا ہو چاہے لینڈ ہو، کسی حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی؟ پاکستان نے وہ گارنٹی سعودی عرب سے لی اور وہ تہران کو دے دی، اور اس کے بعد پھر کریڈٹ بھی لیا گیا کہ ہماری وجہ سے، ہماری سفارتکاری کی وجہ سے یہ حملے سعودی عرب کے پاس جو اوپر ہو رہے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گارنٹی 4 تاریخ کو دی جاتی ہے، 5 تاریخ کو ایران کے جو سفیر ہے سعودی عرب کے اندر وہ اس سارے معاملے کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ریاض نے اپنی سرزمین دینے سے انکار کر دیا ایران کے خلاف۔ لیکن پھر اس کے بعد 6 مارچ کو دیکھا جاتا ہے کہ 3 بیلسٹک اور کروز میزائلوں کو سعودی عرب وہاں پہ روکتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے۔
یہاں پہ معاملہ پھر گرم ہو جاتا ہے کہ بھائی اب کیوں مار رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 تاریخ کو فیلڈ مارشل وہاں پہنچ جاتی ہیں سعودی عرب کے اندر، ان کے وزیر دفاع جو کہ کراؤن پرنس کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان سے ملاقات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک ٹویٹ کرتی ہے سعودی عرب کی طرف سے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ ڈسکسڈ ایرانین اٹیک آن کنگڈم اینڈ میئرڈ نیڈیڈ ٹو ہالٹ ود ان دا فریم ورک آف جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفینس ایگریمنٹ، یعنی کہ انہوں نے ان تمام تر میزائلوں اور ڈرون حملوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے ایک فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے کہ جو کنگڈم کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفینس ایگریمنٹ کے تحت کس طرح قابل اعتماد اور ضرورت جو ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب بھارت کی طرف سے بڑی لمبی چھوڑی جا رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تو پھنس چکا ہے، پاکستان کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کی، تو اس وقت وہاں کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے، ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے آتے ہیں، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں پہ دورے پہ جاتے ہیں، تو وہاں تو تعلقات بڑے اچھے چل رہے تھے، پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا، اور ادھر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ ہے، اور اگر پاکستان اپنی زبان پوری نہیں کرتا اور اس کی ایگریمنٹ کی اوبلیگیشن پوری نہیں کرتا تو پھر وہاں پہ بھی پاکستان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ تو اس طرح پاکستان کو اس ساری صورتحال کے اندر پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خود اس میں بہت برے طریقے سے اس طرح پھنس چکا ہے کہ پاکستان کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ اس کے تیسرے بارڈر، ایک بارڈر افغانستان، دوسرا بارڈر بھارت اور تیسرا بارڈر ایران، وہاں پہ کسی بھی طریقے سے خانہ جنگی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آلریڈی وہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہے اور پاکستان وہاں پہ سٹرگل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور پھر اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے اور اسرائیل کی حمایت یافتہ کوئی بھی حکومت پاکستان کی سرحد پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا سر درد ہوگا، اس کا اندازہ آپ بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس نے فوری طور پہ جب آیت اللہ خامنئی کی شہادت اور امریکی حملوں کی خبر آئی تو چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کی شدید مذمت کی، اس کے بعد جب ایران نے سعودی عرب کے اوپر حملے کیے تو پاکستان نے اس کی بھی شدید مذمت کی، لیکن اس وقت ڈائریکٹ جنگ سعودی عرب کے حق میں بھی نہیں ہے، یو اے کے بھی حق میں نہیں ہے اور قطر کے حق میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی جنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر سارا کا سارا کہا جائے گا کہ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ایرانی بھائیوں کو یہ سمجھائے کہ آپ مہربانی کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ جو ملک بھی ہمارے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دے گا ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ ابھی تک تو اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اٹیکس ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے مسعود پزشکیان کی طرف سے یہ کب تک امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ لڑائی صرف اور صرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی رہ جاتی ہے جو کہ اس وقت بڑے برے طریقے سے پھنس رہے ہیں۔ پوری دنیا ان کو اس انفلیشن، اس مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے جہاز نہیں جا سکتے، اس کے علاوہ پوری دنیا کے جہاز وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے گزار لیں، ہم اپنے دوستوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ اس وقت خطے کے اندر صورتحال ہے، بہت ہی حساس صورتحال ہے، اور جو ویلے بیٹھے بھارت جیسے ممالک ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو دشمن ممالک ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے ایسے تکلیف پہنچائی جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن یہ ان کی خواہش کسی صورت بھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔